Assalamu alaikum. The topic of today's session is certain measures that are going to help us in measuring the extent of absolute poverty, and then we will be moving on to the discussion in which we will see that how it is harmful and how with time or due to certain policies or certain decision making process we can alter the arrangement in which the income inequalities or income disparities can be altered. And then we are going to see that what are the common features which we observe in countries where we see that people are in abundant quantities in terms of poor. So in other words, we are going to get into the details of the poor people, and we will be analyzing or trying to figure out that what are the major characteristics of the groups that are under extreme poverty. So the first thing I'm going to talk about with you is the concept of multidimensional poverty index, and this is something which is very much in line with the concept of human development index which we discussed earlier. So in other words, or in simpler terms, multidimensional poverty index can also be termed as the human poverty index instead of human development index. So as the name shows, it basically helps us in measuring the extent of absolute poverty prevailing in an economy, and as the name specifies that the title of the term or index is multidimensional poverty index, that indicates that we take into account a number of multiple dimensions which the theorists believe that these are the various aspects that through which or with which the poor person is being suffered. So therefore they take into account not just one attribute, that whether they are able to earn a certain level of income. The experts have suggested that we should look at a complex kind of a situation in which multi aspects are taken into account in order to quantify what is the extent of absolute poverty prevailing in an economy. So as long as this multi-dimensional poverty index is concerned, the symbol we use in order to represent this particular index is MPI, and in this we use a dual cutoff strategy. Basically, if you go for the origin کہ یہ کہاں سے ڈیولپ ہوا ہے اور کس نے اس کو ڈیولپ کیا تھا، تو دس واز انیشیلی انیشیٹڈ بائی UNDP، یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام نے سوچا کہ جو ہمارے پاس کنونشنل ٹیکنیکس ہیں یا کنونشنل میجرز ہیں آف ایبسولوٹ پاورٹی، دے آر انسفیشینٹ، وہ پراپرلی پاورٹی کے ایکسٹینٹ کو میجر کر کے ہمیں نہیں بتاتے. تو دیئرفور دے کیم اپ وتھ سم کمپریہنسو کائنڈ آف اے تھنگ جس کے اندر ہم ڈفرنٹ ایسپیکٹس کو اکاؤنٹ فار کرتے ہیں، وچ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس ود یو لیٹر آن، اینڈ دیٹ ہیلپس ٹو گیو اس اے ویری کمپریہنسو کائنڈ آف اے پکچر. دیئرفور اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ، اینڈ اگین یو وڈ سی وین وی ول بی ڈسکسنگ دا ڈیٹا فار ڈفرنٹ کنٹریز دیٹ آر پور کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز آل اکراس دا گلوب، آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اگر آپ ہیڈ کاؤنٹ ریشو کے اوپر یا پاورٹی گیپ کے اوپر ایویلویٹ کرتے ہیں ایکسٹینٹ آف پاورٹی پریویلنگ ان دا ڈیولپنگ کنٹریز، اینڈ دین یو کمپیئر دا سیم ان ٹرمز آف دا ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس، آپ کو کافی ویریشن دیکھنے کو ملے گا in terms of the extent of absolute poverty prevalence in different economies. So as long as the construction of this particular thing is concerned, they go for the dual cutoff. Dual cutoff کا مطلب ہے کہ دو لیولز کے اوپر کٹ آف لگتی ہے. نمبر 1 is کہ پہلے لگاتے ہیں کہ ہر ایک ڈائمینشن لیا ہے. فار ایگزامپل دیر آر 3 میجر ڈائمینشن دیٹ آر اکاؤنٹڈ فار، ویری سملر ٹو دا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، اور دیز 3 ڈائمینشنز انکلوڈ دا انکم، دا ایجوکیشن اینڈ دا ہیلتھ. تو 3 ڈائمینشنس کے اوپر انہوں نے ڈفرنٹ کٹ آف لگائے ہیں. سو سب سے پہلے جیسے انکم کے اوپر کٹ آف لگایا کہ $1.25 سے چھوٹی انکم ہے یا کوئی بھی اسٹینڈرڈ اس طرح کے لگایا، دیٹ از گوئنگ ٹو بی ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ. اینڈ دین دا سیکنڈ کٹ آف وچ از اپلائڈ آن دا انڈیکیٹرز جب ہم ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس کی کیلکولیشن کو دیکھتے ہیں، دیٹ از کہ کتنے ڈائمینشنس میں ایک انڈیویجول از ڈپرائیوڈ یا پور ہے. سو اٹس basically the cutoff is applied at 2 levels. It's one at the within each dimension what is the level
and then cut off it in terms of the number of dimensions in which a person is considered to be poor. So as long as this multidimensional poverty index is concerned, as I've just mentioned, اس میں ہم 3 major dimensions کو account for کرتے ہیں, and as long as the interpretation of the values are concerned, جو index calculate ہوگا اس میں low HPI is considered to be good. high HPI کی value کو برا سمجھا جاتا ہے. high HPI کی value کا مطلب ہے کہ ملٹی ڈائمینشنس کے ایسپیکٹ میں پاورٹی کا ایکسٹینٹ زیادہ ہے in a certain economy. And then UNDP also provides data in terms of ranking. So ranking is done from the lowest value of HPI to the highest value of HPI. کا مطلب کہ رینک 1 اس کنٹری کو ملے گا جو کہ جہاں HPI کے اکارڈنگلی غربت سب سے کم ہے, اینڈ ہائیسٹ رینک اور نمبر ول بی اسائنڈ ٹو دیٹ economy جہاں HPI کا value is considered to be or estimated as a very big number. So as long as the 3 dimensions are concerned, it is important to note کہ جب ہم HDI کی کو ڈسکس کر رہے تھے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو, تو وہاں ہم صرف ایک انڈیکیٹر آف ہیلتھ, ایک انڈیکیٹر آف ایجوکیشن اور پر کیپٹا انکم کو لے رہے تھے. But over here, instead of taking just one indicator, there are dimensions جس کے اندر ہم ایک سے زیادہ indicators لیتے ہیں in order to calculate the multi-dimensional poverty index. So, for example, health کے اندر there are 2 indicators that are accounted for, and دونوں indicators کو equal weightage یعنی کہ 1/3 دیا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلی indicator ہے کہ they determine whether there is any child in the family who died. So کوئی ایسا possibility ہے یا نہیں کہ کوئی بچہ اس فیملی میں اس کے ڈیتھ ہو گیا ہو یا نہیں. That the child age is taken up to 1 year. The next indicator which is accounted for, جو کہ ہمیں ہیلتھ کی ڈائمینشن کو میئر کرنے میں یا کوانٹیفائی کرنے میں مدد دے گا, that is whether any adult or child in the family is malnourished. کا مطلب کہ جو ایک certain criteria ہے کیلوریز کا انٹیک کا, اس میں کوئی ایسی فیملی ہے جس میں کتنے افراد ہیں یا بچے ہیں جو کہ مال نرشڈ کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. سو یہ 2 چیزوں کو اکاؤنٹ فار کیا گیا ہے ہیلتھ کے ڈائمینشن کو کوانٹیفائی کرنے کے لیے, اور دونوں کو کا ویٹیج جو ہے ٹوگیدر ہیلتھ کی جو کنٹریبیوشن ہے دیٹ از 1/3, لیکن جب 2 انڈیکیٹرز کو سیپریٹلی آپ ٹریٹ کریں گے تو ایچ ول بی اسائنڈ اے ویٹیج آف 1/6. Nextly, they take the second dimension which is called education, اور education میں again 2 indicators لیے جاتے ہیں. One, that whether there is any household member جو کہ 5 سال کی اسکولنگ اس نے کمپلیٹ کی ہے یا نہیں. So if there is a household جس میں کوئی ایسا 1 یا 2 بچے ہیں یا زیادہ بچے ہیں جنہوں نے 5 یعنی کہ پرائمری ایجوکیشن اس نے فلفل نہیں کیا ہے, کمپلیٹ نہیں کیا ہے, تو دیٹ ول بی اکاؤنٹڈ فار ایز 1 پوائنٹ جو کہ آپ کے MPI کے اندر کیلکولیٹ ہوگی. Another important aspect which is accounted for under this dimension of education is کہ کوئی بچے نے کسی فیملی کے کوئی جو بچے ہیں ان میں سے کتنے بچے ہیں ایسے جو کہ کلاس 1 یا گریڈ 1 سے لے کے کلاس 8 تک کی تعلیم میں کہیں نہ کہیں ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں کسی بھی وجہ سے. سو دیٹ از آلسو کنسیڈرڈ ٹو بی another indicator جو کہ ہیلتھ جو کہ ایجوکیشن کو کوانٹیفائی کرنے جا رہی ہے. The third dimension that is accounted for is the standard of living. So اس کے اندر there are 6 important indicators جو کہ standard of living کو میئر کرنے کے لیے اکاؤنٹ فار کیے جاتے ہیں, اور ہر ایک جو انڈیکیٹر ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا اس کی ویٹیج 1/18 ہے, یعنی کہ جو بھی ویلو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں آن ایچ انڈیکیٹر, آن ایچ آف دا 6 indicators that is going to measure the standard of living, اس کو ہم ویٹیج 1/18 کے ساتھ میں ملٹیپلائی کریں گے. سو دیز 6 indicators include lack of electricity, insufficiently safe drinking water, کہ ان کے گھر میں بجلی کا ایکسیس ہے یا نہیں, پھر ان کے پاس صاف پینے کا پانی موجود ہے یا نہیں. تھرڈ تھنگ از inadequate sanitation, کہ سینیٹیشن کے فیسلٹیز پراپر ہیں, ڈیفائنڈ ہے یا نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. اینڈ دین دا 4th attribute اور the 4th indicator is inadequate flooring. This is something which is important. جب آپ living standard کو میئر کرنے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ابھی میں نے آپ کو انڈیکیٹ کی یہ سب کے سب امپورٹنٹ ہیں, امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں in order to define the lifestyle of an individual اور lifestyle of a household. So اس میں ایک اور امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ انہوں نے ڈالی ہے that is called inadequate flooring.
فلورنگ. سو جو آپ کا فرش ہے کسی بھی ہاؤس ہولڈ کے ایکسس کے اندر وہ کتنا ہے, اس کی ایریا کتنی ہے, پلس اس کا کوالٹی کیسا ہے, یعنی کہ وہ کچا فرش ہے ان کے گھر میں یا وہ سیمنٹڈ ہے یا وہ برکس کا بنا ہوا ہے. سو دیز امپورٹنٹ ایسپیکٹس آر آلسو ٹیکن انٹو اکاؤنٹ. ففتھلی دے گو فار انمپرووڈ کوکنگ فیول, کے جو کوکنگ کے لیے فیول استعمال کی جاتی ہے وہ کس طرح کی ہے, کہ وہ کوئلہ استعمال کرتے ہیں, وہ مٹی کا تیل استعمال کرنے جا رہے ہیں یا وہ گیس استعمال کرتے ہیں. سو واٹ آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف فیولز دیٹ آر بینگ یوزڈ بائی دا ہاؤس ہولڈ. Sixth and the last one is lack of more than one of the 5 assets, or these 5 assets include a telephone, a radio, a television set, a bicycle and a motorbike. So یہ پانچوں assets میں سے پانچوں یا کوئی ایک اگر مسنگ ہے تو دیٹ از آلسو اکاؤنٹڈ فار. سو آل دیز تھنگس کلیکٹیولی آر گوئنگ ٹو ہیلپ اس ان ڈیٹرمننگ دا اسٹینڈرڈ آف لائف آف اے ہاؤس ہولڈ. سو وین یو آر گوئنگ ٹو ایسٹیمیٹ دا MPI انڈیکیٹرز, اس میں یہ تینوں چیزیں جو بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے, ہیلتھ کے 2 انڈیکیٹرز, ایجوکیشن کے 2 انڈیکیٹرز اور 6 ڈفرنٹ انڈیکیٹرز دیٹ ہیلپ اس ان ڈیٹرمننگ دا ایکسٹینٹ آف اسٹینڈرڈ آف لائف, دے آر اکاؤنٹڈ فار. ان کو ان کے ریلیٹو امپورٹینس کی ویٹس اسائنڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے آپ ایڈ اپ کرتے ہیں, اینڈ دین دا نمبر وچ یو obtain ول گیو یو دا ویلو آف MPI انڈیکس. اور میں نے جیسے پہلے بتایا MPI انڈیکس کی ویلو جتنی بڑی ہوگی اتنا آپ بولیں گے کہ وہاں پاورٹی زیادہ ہے, جتنا MPI انڈیکس کی ویلو اسمالر ہوگی دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے بیٹر تھنگ, کہ اٹ انڈیکیٹس کہ جو ہم ڈیولپنگ کنٹری کی بات کریں وہاں اکارڈنگ ٹو دا ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس دا پاورٹی از لو. And as long as the deprivations are concerned, this is another important thing کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جیسے ابھی میں نے آپ کو 3 میجر ڈائمینشنس کی بات کی, that if somebody is unhealthy یا uneducated, تو naturally that has a strong association with the type of standard of life which you are experiencing at a certain time. So we see that there is some sort of interaction as long as the deprivations are concerned. اگر آپ کے پاس basic necessities یا basic items نہیں ہیں, فار ایگزامپل ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن اور موٹر بائک اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, اور کچا فرش ہے, تو اس کا بہت گہرا تعلق ہے کہ فیملی میں کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں یا کتنے لوگ صحت مند ہیں اور بیمار نہیں ہیں. سو یہ سارے کے سارے چیزیں ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ کین بی سین کہ وہ انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں. سو ان میں کافی انٹر ریلیشن شپ ہے, بٹ وی آلسو سی دیٹ ہم اس کو کمپلیٹلی ایک چیز کے ہونے یا نہ ہونے سے دوسری چیز کو پرفیکٹلی سبسٹیوٹ نہیں کیا جا سکتا. سو وی کین وی کی ناٹ سبسٹیوٹ ون important dimension with the other. اس کا مطلب کہ if suppose somebody is having a telephone set that does not qualify that household, کہ اگر ان کے گھر میں کسی کے پاس بھی ایجوکیشن نہیں ہے اور ایک ٹیلی فون سیٹ کی بجائے مثلاً 2 ٹیلی فون سیٹ ہے, تو ہمیں MPI کے اوپر ان کو لو ویلیو کرنا چاہیے, کیونکہ in other words we can say that although they do not have anybody qualified or highly educated or educated at all in the family, but as long as one attribute is concerned, تو وہاں ٹیلی فون کی جو کوانٹٹی ہے وہ 1 کی بجائے 2 ہے. سو اس کو MPI کے اوپر ہمیں لو ویلیو دینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ وہاں غربت کم ہے. ایسا نہیں ہے, وی کی ناٹ گو فار پرفیکٹ سبسٹیوشن آف ون ڈائمینشن ود دا ادر, بٹ دیر مے بی سم سارٹ آف لائک فلیکسیبلٹی کہ وی ایڈمٹ ایز لانگ ایز دا کیلکولیشن آف دس پرٹیکولر انڈیکیٹر از کنسرنڈ کہ آپ دیر از سبسٹیوشن آف ڈفرنٹ indicators or different things to an extent, but as long as perfect substitution is concerned, so we cannot substitute one thing completely with the other. So that is something which needs to be looked at, اور یہ ایک important aspect ہے جب ہم interpret کرتے ہیں یا constitute کرتے ہیں multi dimensional poverty index کو. The next thing which I am going to show you is a table in which you can see کچھ کنٹریز کے اوپر آپ کو کمپیرزن پرووائڈ کیا گیا ہے ایز لانگ ایز دا ویریئس انڈیکیٹرز آف ایبسولوٹ پاورٹی وچ وی ہیو جسٹ ڈسکسڈ. ہم نے ابھی تک جتنے بھی پاورٹی ایبسولوٹ پاورٹی کے میجرز یا انڈیکیٹرز کو ڈسکس کیا ہے ان سب کو لے کے کچھ سلیکٹڈ کنٹریز کی بیسس کے اوپر آپ کو ایک کمپیرزن پرووائڈ کیا گیا ہے اس ٹیبل کے اندر. سو اگر آپ اس ٹیبل میں دیکھیں
So this gives you a very interesting overview of the various types of things that are being narrated by different measures. اس میں آپ کو ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کے ویلیوز بھی نظر آ رہے ہیں, اور آپ کو انکم پاورٹی جو کہ ہم کنونشنل میتھڈس پہلے ڈسکس کرے تھے, which include the poverty gap and the head count ratio at $1.25 a day and $2 a day respectively. They are also given in the last 4 columns. So آپ کو جو لاسٹ کالم میں ویلیوز دیکھنے کو مل رہے ہیں, دے انکلوڈ دا انکم پاورٹی ایٹ $1.25 a day, اور اس میں آپ کو ویلیوز بھی مل رہے ہیں, رینکس بھی مل رہے ہیں. بٹ انٹرسٹنگلی اگر آپ شروع میں دیکھیں گے وہاں آپ کو ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس کی ویلیوز اور رینکس دیکھنے کو ملیں گے. سو اف یو کمپیئر بٹوین, فار ایگزامپل اگر ہم صرف بنگلہ دیش اور پاکستان کے اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ as long as the income poverty is concerned, وہاں پاکستان کی ویلیو از 53. اگر ہم انکم پاورٹی میں دیکھتے ہیں رینک از 53, whereas بنگلہ دیش کا رینک ہے 71. لیکن اگر آپ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس کے رینکنگ میں دیکھیں گے تو آپ کو 53 کی بجائے کافی فرق والی رینک دیکھنے کو ملتی ہے پاکستان کی, which indicates کہ now according to the multi dimensional poverty index, instead of 53, Pakistan is now having 70 rank, is ranked at 70 position. And similarly بنگلہ دیش کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ انکم پاورٹی کے ٹرمز میں it has been ranked at 71, and now when you look at the multi dimensional poverty index, it is ranked at 73. So relatively انکم پاورٹی آپ کو دکھا رہی ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان سے کہیں گنا زیادہ پور ہے, بٹ آپ کو جب آپ ملٹی ڈائمینشنل ایسپیکٹس کو اکاؤنٹ فار کرتے ہیں تو وہاں آپ کو اس کا ایکسٹینٹ آف پاورٹی اتنا بڑا نہیں دیکھنے کو مل رہا جتنا آپ کو پاکستان کے کانٹیکس میں نظر آ رہا ہے. کہ پاکستان کی اگر آپ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس کے ٹرمز میں ایویلویٹ کریں یا کمپیئر کریں ود بنگلہ دیش تو وہاں آپ کو انکم پاورٹی سے کہیں گنا زیادہ پاورٹی کی ایکسٹینٹ بڑی ہوئی دیکھنے کو ملتی ہے. So this is something which is interesting because it provides you a different aspect جس میں انکم پاورٹی میں صرف we know کہ ہم صرف اور صرف انکم کی بیسس کے اوپر ڈٹرمن کریں کہ this is the number of poor people in an economy. However, as long as the multi-dimensional poverty index is concerned, instead of just income, we are considering a number of other things also, which I have just mentioned, کہ جو کہ آپ کو زیادہ comprehensive اور بڑا پکچر دکھاتا ہے کہ آپ صرف انکم کے ایکسٹینٹ میں یا انکم کے ٹرمز میں ڈیپریویشن کو اکاؤنٹ فار نہیں کرے. یو آر اکاؤنٹنگ فار ڈیپریویشن ان a number of other terms, for example schooling, health facilities, then you are accounting for availability of certain necessities, flooring, etc. So these are different dimensions play a significant role in influencing the poor. So therefore it is important to take these factors into account as well. So as long as the comparison between the two things is concerned, جیسے میں نے ابھی آپ کو بولا کہ جب ہمارا انکم پاورٹی ہے وہ ہمیں صرف اور صرف انکم کے ڈائمینشن کو اکاؤنٹ فار کر کے دیتا ہے, بٹ اف یو کنسیڈر رادر واسٹ اور ڈائنامک اور کمپلیکس انڈیکس تو دس گیوز یو اے کمپریہنسو پکچر, ناٹ جسٹ بائی ٹیکنگ دا انکم بٹ giving you a comprehensive scenario. So the next thing which I am going to discuss with you is something which is linked up with whatever we were talking earlier. اس میں ہم دیکھیں گے کہ پاورٹی اور انیکوالٹی سوشل ویلفیئر کے ساتھ میں کیسے لنکڈ اپ ہے, اور اس میں بفور آئی ایکسپلین دس پرٹیکولر ریلیشن شپ بٹوین پاورٹی, ایبسولوٹ پاورٹی, انکم انیکوالٹی اینڈ سوشل ویلفیئر, آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس ود یو a certain model that emphasizes upon certain stylized typologies. اور اس میں جو ہم 3 امپورٹنٹ باتوں کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, these are 3 different measures یا 3 different models آپ ان کو بول سکتے ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ کسی بھی اکانومی میں انکم انیکوالٹی ہو یا پاورٹی پریویل کر رہی ہے ایبسولوٹ پاورٹی کے ٹرمز میں, تو ہم اس کو کیسے اسیس کر سکتے ہیں یا اس کو کیسے میئر کر سکتے ہیں. دا تھنگ وچ وی آر گوئنگ ٹو سی ناؤ از این ایڈوانسمنٹ آن دیٹ. اور اس میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ over time if you see that certain policies have been accounted for, کچھ ایسے policies بنائے گئے ہیں یا کچھ ایسے measures لیے گئے ہیں جس میں کوئی ایک سیکٹر یا کوئی ایک
گروپ آف پیپل کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے یا انکریج کرنے کے لیے ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ کوششیں کی گئی تھیں. تو اس سے اوور آل ان ساری باتوں پہ یعنی کہ انکم انیکوالٹی کے ڈسٹریبیوشن انکم انیکوالٹی پہ یا پاورٹی کے اوپر کیا امپیکٹ آتی ہے. سو ان آرڈر ٹو ایکسپلین آل دس there is a comprehensive model جس کو ہم 3 different aspects کے فارم میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. Sometimes we see that as long as the government policies are concerned یا private sector کی movement ایسی ہوتی ہے کہ آپ کا جو ماڈرن سیکٹر ہے وہ لارج ہو جاتا ہے اوور ٹائم. اور دیر may be a second possibility جس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈیو ٹو دا پالیسیز اور ڈیو ٹو دا ایڈوانسمنٹس ان دا ٹیکنالوجی یا کوئی بھی اور اس طرح کے ریلیٹڈ میجرس لیے اور اس سے جو آپ کی ماڈرن سیکٹر ہے وہ انرچ ہو گئی ہے. جو ایگزسٹنگ اس کی کلاس آلریڈی ماڈرن سیکٹر میں موجود تھے لوگ وہ پہلے کی نسبت ان کی جو میگنیچیوڈ ہے یا جو اگر ہم والیوم آف بزنس کی بات کریں تو وہ بڑھ جاتا ہے یا انرچ ہو جاتا ہے. اور آئی ایم اسیومنگ رائٹ ناؤ کہ یو اسٹل ریمبر واٹ از مینڈ بائی ماڈرن سیکٹر, بٹ لیٹ می کلیریفائی. جیسے ہم نے لیوس کی ماڈل پڑھی تھی اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی اکانومی کے اندر اگر ہم پرٹیکولرلی اگر ہم ڈیولپنگ اکانومیز کو مد نظر رکھیں تو وہاں ہم کلیئرلی سیگریگیٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی اکانومی کو اسپلٹ کیا جا سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ 2 ڈفرنٹ سیکشنز کے اندر. اور ایک سیکشن وہ ہوتا ہے جو کہ مینلی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے ایگریکلچرل سیکٹر کے اوپر. دوسرا سیکشن مینلی وہ ہوتا ہے جو کہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے مینوفیکچرنگ کے اوپر یا انڈسٹریل سیکٹر کہلایا جاتا ہے. سو جو انڈسٹریل سیکٹر ہے جس کی انکم ڈیرائیو ہو رہی ہے مینوفیکچرنگ سے یا انڈسٹریل سیکٹر سے, ہم اس سیکٹر کو آسانی کے لیے ماڈرن سیکٹر کہتے ہیں. اور سملرلی دا ادر سیکٹر وچ از مینلی پرائمرلی ڈیرائیونگ دیئر income and like wherever their employment opportunities are situated, ہم اس کو ٹریڈیشنل سیکٹر بولتے ہیں جہاں ایگریکلچر سے مین جو انکم ڈیرائیو کی جا رہی ہوتی ہے. سو سائملٹینیسلی پیرلل ٹو ایچ ادر ود ان این اکانومی آف اے ڈیولپڈ کنٹری دیر آر دیز 2 sectors, one called the modern sector, the other is the traditional sector. So over time we see that there may be any of these 3 things that can happen in an economy. ایسا ہو سکتا ہے نمبر 1 کہ جو آپ کا ٹریڈیشنل سیکٹر ہے وہ انرچ ہو جائے. انرچ کا مطلب ہے کہ اس کی جو بھی لوگ ٹریڈیشنل سیکٹر کے ساتھ منسلک ہیں ان کی انکم, ان کا سیونگ, ان کا انویسٹمنٹ ایکسپینڈ کر رہا ہے. سو اوور آل دا سائز آف دیٹ پرٹیکولر sector is expanding in terms of the money or the revenue generated by the people who are already engaged with the traditional sector. So this is one possibility. The second possibility is ہو سکتا ہے کہ ماڈرن سیکٹر انرچ ہو جائے, کہ وہ سارے لوگ جو آلریڈی ماڈرن سیکٹر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, اگر فار ایگزامپل وہ پر پرسن 1000 روپیز ارن کر رہے تھے تو ابھی وہ ڈیو ٹو دا ڈیولپمنٹ ان دا ماڈرن سیکٹر اینڈ انریچمنٹ ان دا ماڈرن سیکٹر وہ ابھی 1000 کی بجائے دے آر ایبل ٹو جنریٹ این انکم آف ₹2000 پر ہیڈ. سو دس از کالڈ ماڈرن سیکٹر انریچمنٹ, کہ ان لوگوں میں ایکسپینشن ان ٹرمز آف انکم یا گروتھ آف انکم ہوا ہے کہ جو لوگ آلریڈی منسلک تھے وہ وہی ہیں, بٹ دے آر ناؤ ایبل ٹو جنریٹ اے ہائر لیول آف انکم, دے آر ایبل ٹو سیو مور, دے آر ایبل ٹو انویسٹ مور. سو دس از کالڈ ماڈرن سیکٹر انریچمنٹ. اور دیر میں بی اے تھرڈ پاسبلٹی جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماڈرن سیکٹر انرچ ہونے بھی ہوا ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انلارج ہو گیا ہے. اور ماڈرن سیکٹر انلارجمنٹ کا مطلب ہے کہ دس از ویری مچ ان لائن ود دا لیوس سرپلس لیبر ماڈل, جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ٹریڈیشنل سیکٹر میں ایک سرٹن ویج ریٹ ہے اور اس میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر ویج ریٹ از ریلیٹیولی ہائر, تو وی سی دیٹ دیر از اے ٹرانزیشن آف لیبر فورس. لیبر فورس گریجولی مووز فرام دا ایگریکلچرل سیکٹر ٹو دا مینوفیکچرنگ سیکٹر, اور اس سے جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے یا ماڈرن سیکٹر ہے اس کا سائز بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اوور ٹائم وی سی کہ جو لوگ منسلک ہوتے ہیں ماڈرن سیکٹر کے ساتھ ان کی کوانٹٹی, ان کا سائز, ان کی انکم وہ ایکسپینڈ کرتی چلی جاتی ہے, اور ایز اے ریزلٹ آف دس جو ٹریڈیشنل سیکٹر ہے اس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے. سو دیر مے بی دیز 3 possibilities which I have just discussed, that the traditional sector gets enriched or the modern sector gets enriched
it stays the same but it gets enriched, or there may be a third possibility as in line with the Lewis surplus labor model کہ آپ کی جو modern sector ہے with time due to certain policies یا expansion جو آپ کی modern sector ہے وہ enlarge ہو گئی ہے. So ان تینوں situations میں what will be the impact of this type of growth on the overall income distribution in economy? This is what we are going to discuss now, and each of these three situations are illustrated using these figures which I am going to discuss with you one by one. So the figure which you are seeing right now, یہ بتا رہی ہے ہمیں traditional sector کی enrichment کو. So if we see that the label of the diagram is traditional sector enrichment growth typology. Typology کا مطلب ہوتا ہے arrangement of something. So we see کہ over time اگر آپ نے کوئی بھی policies یا strategies follow کیے ہیں اس سے جو arrangement ہے in a certain economy, غریبوں کا امیروں کا ان کی آپس کی income کے disparities کا وہ constant نہیں رہ سکتا ہے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ change ہوتا چلا جاتا ہے. It can be due as a consequence of certain policy measures as well. It can be due to certain things that are happening outside in the world. آپ کی کنٹری میں ایسا کچھ نہیں بھی ہوا لیکن آپ نے جو ایکسپورٹس کیے ہیں یا امپورٹس کیے ہیں جن لوگوں کو وہاں کچھ مسائل چل رہے تھے یا کوئی بھی اس طرح کے اسٹریٹجیز فالو ہو رہے تھے جس کی وجہ سے آپ کے کنٹری میں بھی کوئی قسم کے چینجز آ سکتے ہیں. سو بیکاز آف دوز چینجز وی آر ناٹ گیٹنگ ان ٹو دا ڈیٹیلز آف وائی اینڈ ہاؤ دیز چینجز آر اکرنگ. وی آر جسٹ سیئنگ کہ اگر ٹریڈیشنل سیکٹر انریچ ہو رہا ہے تو واٹ ول بی دا ارینجمنٹ ناؤ. سو ایز لانگ ایز دس پرٹیکولر ڈائگرام از کنسرنڈ وی ہیو ٹیکن percentage of income along the vertical axis اور percentage of income recipients along the horizontal axis. آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں لائن آف اکوالٹی بنایا گیا ہے ریفرنس لائن کے طور پہ ویچ وی ڈسکسڈ آلریڈی. پھر آپ کو دو لارنس کرو دیکھنے کو مل رہے ہیں. سو جو لارنس کرو باٹم میں بنا ہوا ہے جس کے اوپر آپ کو اوپر کی طرف جاتے ہوئے ایرو ہیڈز دیکھنے کو ملیں گے. دس انڈیکیٹس کہ اف پریویسلی جو باٹم میں لارنس کرو بیٹھی ہوئی ہے اف دیٹ از ٹیلنگ یو دا ڈسٹریبیوشن آف انکم ان این اکانومی, اور وہ بتا رہی ہے کہ جو انکم انکوالٹی ہے وہ کافی زیادہ ہے بیکاز یو سی دیٹ جو لارنس کرو باٹم میں ہے نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ لائن آف اکوالٹی سے کافی زیادہ بڑے فرق پہ ہے, اور یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس پرٹیکولر اکانومی میں انکم انکوالٹی کافی زیادہ ہے. بٹ جیسے جیسے آپ کی ٹریڈیشنل سیکٹر انریچ ہوتی جائے گی وہ بڑی اسٹرینگتھن ہوتی جائے گی, وہاں کنونشنل ویز آف ایگریکلچر پروڈکشن کی بجائے اگر کوئی میکنائزیشن آ رہا ہے تو پیپل آر ایبل ٹو جنریٹ اے ہائی لیول آف انکم, اینڈ دس کائنڈ آف تھنگ ول ہیلپ دیم ان جنریٹنگ ان ریڈیوسنگ دا انکم انیکوالٹی. سو اوور ٹائم وی ول سی کہ اگر آپ کا ٹریڈیشنل سیکٹر انریچ ہوتا ہے, ایگریکلچرل سیکٹر انریچ ہوتا ہے, تو آپ کے جو پر کیپیٹا انکم ہے آف پیپل ہو آر پرٹیکولرلی سٹنگ ان دا ویری باٹم, ان کی انکم بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی, اینڈ دیٹ ول ہیلپ ان ریڈیوسنگ دا انکم ڈسپیرٹیز ان دا ٹریڈیشنل سیکٹر اینڈ ان دا اوور آل اکانومی. سو وی آلسو ڈسکس کہ وہ اکانومی جہاں ٹریڈیشنل سیکٹر مینلی پے ڈپینڈنٹ ہوتی ہے اکانومی, تو اگر آپ کو دیکھنے کو ملے کہ ٹریڈیشنل سیکٹر کے اندر انکم انیکوالٹیز کم ہو رہے ہیں تو نیچرلی پوری کی پوری اکانومی کے اندر آپ کو ڈسپیرٹیز یا انکم انیکوالٹیز کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. سو ایز اے کانسیکوینس اگر ٹریڈیشنل سیکٹر انریچ ہو جائے تو آپ کا جو لارنس کرو ہے اٹ ول شفٹ اپورڈس, اینڈ اٹ ول شو دیٹ دیر از اے فال ان دا انکم ڈسپیرٹیز, انکم انیکوالٹی میں کمی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں اگر ایسا ہو. سو اس کے ایگزامپل کے لیے آئی ایم گوئنگ ٹو کوٹ دا ایکسپیرئنس آف سری لنکا ڈیورنگ 1960s اینڈ 1970s. وہاں ایگریکلچرل سیکٹر سے منسلک جو بھی لوگ تھے ان کا پر کیپیٹا انکم ڈیو ٹو دا اپلیکیشن اینڈ دا یوزیج آف مشینری اینڈ اکوپمنٹ اینڈ سرٹن ادر فیسلٹیز, اچھے سیڈز ایٹسٹرا کی وجہ سے ان کا جو ٹریڈیشنل سیکٹر ہے وہ انریچ ہوا ڈیورنگ دا ٹائم پیریڈ آف 1960s اینڈ 70s, اینڈ دیٹ لیڈ ٹو decrease in the income disparities in Sri Lanka during that time. So this is an evidence which supports کہ اگر ہم traditional sector کو enrich کریں تو income inequalities کے اندر کمی ہو سکتی ہے. On the other hand, the next thing which I'm going to talk with you is something which is called modern sector enrichment growth typology. So the arrangement in which we see or we assume کہ modern sector enrich ہو رہی ہے. So obviously if circulation of money concentrates in a certain
among a certain group of people that are associated with modern sector. اگر اکیلی modern sector جو کہ already relatively higher income earn کری ہے, اگر انہی کے اندر منی کی کنسنٹریشن یا سرکولیشن آف منی انہی میں کنسنٹریٹ ہوتی رہے تو نیچرلی اس سے جو باقی کے سیکٹرز ہیں جیسے فار ایگزامپل ٹریڈیشنل سیکٹر, وہاں پراپرلی انکم ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا, اینڈ ایز اے ریزلٹ وی سی دیٹ اوور ٹائم جو انکم ڈسپیرٹیز ہیں ان این اکانومی وہ نیرو ڈاؤن ہونے کے بجائے ہمیں ایکسپانڈ ہوتے ہوئے دکھتے ہیں. اینڈ دس کین بی سین in this diagram which you will be seeing right now. Initially we were having a certain Lorentz curve and that is showing a certain level of income inequality prevailing in this particular economy, and then we assumed کہ وہاں modern sector کا enrichment ہوا ہے, اور as a consequence what happened کہ آپ کو Lorentz curve نیچے کی طرف شفٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, جو کہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ only the modern sector gets enriched over time. Then we see that income inequalities, instead of narrowing down, they expand over time. So which can be seen with this downward shift in the Lorentz curve. And for example, the example which I would like to quote in order to illustrate this is the Latin America and African countries. وہاں جو بھی پالیسیز بنائے گئے یا جو بھی فنڈنگ بھیجی گئی افریقن کنٹریز میں, وہ چینل نہیں ہو سکی پراپرلی ٹوورڈز دا پیپل جو کہ ڈپرائیو تھے, اینڈ ایز اے کانسیکوینس کیا ہوا کہ جو آپ کا مینوفیکچرنگ یا انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ کافی اسٹرینتھن ہو گیا. سو آلریڈی جو لوگوں کے پاس انکم آلریڈی زیادہ تھی, دے مینیج ٹو ارن اے ہائی لیول آف انکم, یا they got more enriched over time. So as a result what happened کہ جو لوگ تھے جو کہ lower level of income already generate کر رہے تھے یا lower level of income کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, ان کا اور یہ جو enrichment کے بعد modern sector کی اگر آپ incomes کو count for کریں تو آپ کو فرق جو ہے وہ over time زیادہ بڑا ہوتا ہوا دکھتا ہے, and that reflects this downward shift in the Lorentz curve which you can see in this figure. So the third thing which I am going to discuss with you is another situation جس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ماڈرن سیکٹر enrich ہونے کی بجائے enlarge ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. So as I already discussed کہ by enlargement I mean that now جتنے بھی لوگ already ماڈرن سیکٹر کے ساتھ منسلک ہیں, people are transferring from the, or they are moving from the traditional sector towards the modern sector, and whatever subsistence earnings they were having in the traditional sector, اس سے ابھی جب وہ modern sector میں move کرتے ہیں تو they are able to generate more or high level of income. So as a consequence we see that آپ کو فگر میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ there are two Lorentz curves. Suppose initially جو Lorentz curve economy کو reflect کر رہی ہے, initial stages of inequality which is being reflected by the Lorentz curve is by Lorentz curve labeled as L1. So جو آپ کی L1 ہے dotted line, that is suppose the initial level of Lorentz curve. But because of this shift from of labor force from the traditional sector towards the modern sector enlarge ہو رہا ہے, وہاں لوگ زیادہ سے زیادہ ایڈ ہو رہے ہیں, زیادہ ہائر گروپ آف پیپل ہے, بگر گروپ آف پیپل ہے جو کہ ہائر لیول آف انکم کو ارن کرا ہے. نیچرلی they will be able to earn more, so as a consequence they will be able to save more, invest more, etc. So this will lead to an overall increase in the income of those people in particular جو کہ پہلے کم لیول آف انکم ارن کر رہے تھے. سو اس کے ریزلٹ کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری لارنس کرو ہے انیشلی اگر وہ L1 تھی, ابھی وہ شفٹ ہو کے L2 بن جاتی ہے. اینڈ دس از این انٹرسٹنگ تھنگ وچ پلیز آئی ووڈ ریکویسٹ یو ٹو لسن ٹو می کیئرفلی, بیکاز یہ جو انٹرسیکشن ہے یہ کافی تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے پوائنٹ. اینڈ دس انڈیکیٹس آپ کو L2 ان دا بگننگ لوور لیول آف انکم کے اوپر L2 L1 سے نیچے دیکھنے کو ملے گا, اینڈ اٹ انٹرسیکٹس L1 ایٹ اے سرٹن پوائنٹ, اور پھر L2 L1 سے اوپر چلی جاتی ہے. سو یہ بتا رہی ہے کہ اگر ہم ماڈرن سیکٹر کو انلارج کرتے ہیں تو گریجولی آپ کا جو پر کیپٹا انکم ہے آف پیپل جو کہ پہلے بہت لو ارن کر رہے تھے ابھی تھوڑا ریلیٹیولی ہائی ارن کرنا شروع کر دیں گے. انیشیلی انیکوالٹیز انکریز کرتی ہیں,
right? And then after reaching a certain level of income, the inequalities, instead of increasing, they start diminishing. So in other words, in the next few minutes I'm going to discuss the Simon-Kuznets inverted U hypothesis with you, and that is very much in line with what I'm saying right now. ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ اگر انیشلی آپ کا جو لارنس کرو ہے وہ L1 ہے تو ماڈرن سیکٹر کے انلارج ہونے سے لارنس کرو آپ کی L2 بن جاتی ہے, شفٹ کر جاتی ہے نیچے کی طرف. بٹ اگر آپ L2 کو اور L1 کو دونوں کو کمپیئر کریں گے تو ایک سرٹن پوائنٹ ہے جہاں L1 L2 کو انٹرسیکٹ کرتی ہے, اور پوائنٹ آف انٹرسیکشن سے پہلے L2 L1 سے نیچے ہے, پوائنٹ آف انٹرسیکشن کے بعد L2 L1 سے اوپر چلی جاتی ہے. دس مینس کہ انیشلی شروع میں بہت لو لیولز آف انکم کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جیسے ہی ماڈرن سیکٹر انلارج ہونا شروع ہوتا ہے تو انیکوالٹیز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. بٹ آفٹر ریچنگ اے سرٹن لیول وی سی دیٹ انیکوالٹیز انسٹیڈ آف وائڈننگ دے اسٹارٹ نیروئنگ ڈاؤن, اینڈ دیٹ شوز دیٹ از بینگ ریپرزینٹیڈ بائی دس L2 کرو ایٹ ہائی لیولز آف انکم, جو کہ زیادہ کلوزر ہو جاتی ہے L1 سے ریلیٹیولی towards the reference line, جس کو ہم line of equality بولتے ہیں. So this particular kind of a trend is observed in a number of countries which we are going to discuss in few minutes, in which we see that inequalities, as the growth process starts in an economy, inequalities first increase and then they start declining. So this kind of a pattern can be observed agar aap modern sector ko enlarge karte hain. So as long as the conclusion we draw from this discussion which we had right now, hum samajh sakte hain کہ اگر آپ ایکسکلوسively ان لوگوں کو اپنے پالیسیز کے تھرو یا اپنے جو بھی آپ نے ڈسیشن بنائے ہیں, ڈسیشن میکنگ کیا ہے, ریکمنڈیشنز لیتے ہیں آپ یا ریکمنڈیشنز بناتے ہیں یا کوئی بھی پالیسی مکسز بناتے ہیں کسی بھی اکانومی کے لیے, کسی بھی گورنمنٹ کو آپ پیکج بنا کے دے رہے ہیں, اگر وہ پیکج کی کانسیکوینس کے طور پر صرف وہ لوگ جو کہ آلریڈی ڈیولپڈ سیکشن میں یا ڈیولپڈ سیکٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ماڈرن سیکٹر سے ایسوسیٹڈ ہیں اور آپ کے پالیسیز کی وجہ سے صرف ان کو فائدہ پہنچتا ہے, اور وہ سارے لوگ ماسز جو کہ ٹریڈیشنل سیکٹر میں یا لو لیول آف انکم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس کے فوائد نہیں پہنچ رہے, تو ایز اے کانسیکوینس انسٹیڈ آف یہ پالیسی کا ایفیکٹ کیا ہوگا انیکوالٹیز کو ریڈیوس کرنے میں, اٹ وونٹ have any contribution. It will result in an increase in the income inequalities. On the other hand, اگر آپ فوکس کرتے ہیں اپنے پالیسیز کو جو کہ ٹریڈیشنل سیکٹر کو انریچ کرنے میں کنٹریبیوٹ کریں, تو پھر دیکھتے ہیں کہ جو لو لیول آف انکم ہے انریچ ہوگا ایگریکلچرل سیکٹر یا ٹریڈیشنل سیکٹر, تو لو لیول آف پر کیپیٹا انکم کے اوپر یا جو بھی غریب لوگ ہیں یا deprived لوگ ہیں, they will be able to relatively earn a higher level of income, and as a consequence once again inequalities reduce ہوں گے بڑھنے کی بجائے. So this is something which is positive and that is recommended. Another third thing which we have discussed in this model is that another good thing which we can recommend or which we can go for is کہ آپ ماڈرن سیکٹر کو انریچ کرنے کی بجائے اگر انلارج کریں, یعنی کہ زیادہ لوگوں کو ماڈرن سیکٹر سے بینیفیشری بنائے یا اس سے ایسوسیٹڈ لنک اپ کریں, تو ایسے اس کے کانسیکوینس میں ہمیں انکم انیکوالٹیز کم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اوور ٹائم بجائے اس کے کہ وہ بڑھیں. سو اگر ہم اس ڈسکشن کے اوپر بیس کر کے اپنے پالیسیز کو ڈیولپ کریں تو دیٹ ول ڈیفینیٹلی ہیلپ اس ان ریڈیوسنگ دا انکم ڈسپیرٹیز وچ وی سی اکراس آل اوور دا ورلڈ, یا پرٹیکولرلی دے آر کانسنٹریٹڈ, ہائی لیولز آف انیکوالٹی آر کانسنٹریٹڈ ان سرٹن پارٹس آف دا ڈیولپنگ کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان. سو دس از ہاؤ وی کین گو فار سم پازیٹیو تھنگس جس کی مدد سے ہم انکم ڈسپیرٹیز کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. The topic which I am going to discuss with you now is the inverted U hypothesis that has been promulgated by Simon-Kuznets in 1956. So this is an interesting study. According to Simon-Kuznets, اس پرٹیکولر ماڈل کو بنا کے انٹروڈیوس کرنے کے لیے Simon-Kuznets کو نوبیل پرائز بھی دی گئی تھی. So this is something which is important. And according to the model, if you look at the growth process in the developing economies, over time it has been observed
کہ جو آپ کی انیکوالٹیز ہیں, انکم انیکوالٹیز, دے ان دا بگننگ آف دا پروسیس آف گروتھ دے انکریز, and after reaching a certain level they keep on increasing, and after reaching a certain level they start diminishing. So the reason that can be there, that can be taken up as the explanation to this particular pattern which we see and call as the inverted U. Basically جب اس کو آپ ڈرا کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم جینی کو یا انکم انیکوالٹی کو اٹھا کے ورٹیکل ایکسس پہ لیں اور ہاریزونٹل ایکسس کے اوپر اگر آپ گراس نیشنل انکم پر کیپیٹا کو لیں تو آپ کو ایک انورٹیڈ یو قسم کا پیٹرن دیکھنے کو ملتا ہے. لائک یو کو آپ اگر انورٹ کر دیں تو اس قسم کی پیٹرن دیکھنے کو ملتی ہے. اینڈ دیٹ انڈیکیٹس کہ جب آپ کی جیسے جیسے آپ کی انکم انکریز کرتی چلی جائے گی, جو انکم انیکوالٹی کا معیار اگر آپ جینی کو لیں یا کوئی بھی اور معیار لیں تو آپ کو پہلے انکم انیکوالٹیز یا ڈسپیرٹیز میں انکریز ہوتا ہوا دکھے گا, اور پھر وہ اوپر جاتے جاتے ایک سرٹن لیول کے اوپر اچیو ایک سرٹن لیول پہ پہنچے گا, اینڈ دین آفٹر ریچنگ دیٹ لیول آف انکم اٹ ول اسٹارٹ ڈیمینشنگ. سو اگر ہم اس کی وضاحت کریں یا اس کے پیچھے وجہ نکالیں کہ یہ کیا ریزنز ہو سکتے ہیں اس پرٹیکولر پیٹرن کو ڈیفائن کرنے کے لیے, تو پیپل ہیو کم اپ ود ویریس انٹرپریٹیشنز, اور جو اس میں سب سے پرومیننٹ انٹرپریٹیشن ہے دیٹ سیز کہ جیسے جیسے ہم گروتھ کے پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کرتے ہیں, آپ کے اندر زیادہ لوگ ایجوکیشن کو حاصل کرنا شروع کر دیں گے, اور نیچرلی in the beginning of the growth process there will be less people who are more skilled, more educated, there will be more people who are less skilled and less educated. اور اس سچویشن میں جو یہ more skilled, more educated لوگ ہیں ان کی انکم زیادہ ہوگی, اور یہ جو زیادہ لوگ ہیں جو کہ لیس اسکلڈ اور لیس ایجوکیٹڈ ہیں یا ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کی انکم کم ہوگی, اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ دونوں کے انکم میں فرق کافی زیادہ ہے. اور جیسے جیسے پروگرس کا جب گروتھ کا پروسیس شروع ہوتا ہے یا پروگرس کرتی ہے اکانومی, تو یہ والی جو گروپ ہے آف ایجوکیٹڈ یا اسکلڈ لوگ جو کہ ہائی انکم ارن کر رہے ہیں, دس اسٹارٹس انکریزنگ, یہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ایز اے ریزلٹ آف دس اس گروپ میں اور اس گروپ میں انکم کا فرق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. سو دس ول کنٹینیو انٹل اے سرٹن پوائنٹ از اچیوڈ, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گروپ ہے آف ایجوکیٹڈ پیپل یا اسکلڈ پیپل یہ بہت بڑی ہو جائے, اور جو انسکلڈ لوگ ہیں یا ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ بہت تھوڑے سے رہ جائیں کسی بھی اکانومی میں. جیسا ہم کسی بھی ابھی ڈیولپڈ نیشنز کو میں سے کوئی بھی آپ کنٹری اٹھا کے دیکھیں تو وہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ اور اسکلڈ لوگ کی جو پروپورشن ہے دیٹ وڈ بی فیئرلی بگ ایز کمپیئر ٹو دا انسکلڈ اور دا ان ایجوکیٹڈ پیپل ان دوز سوسائٹیز. تو وہاں پہ انکم بہت ہائی ہے, اور جو ایکسیس سپلائی ہو جاتی ہے ایجوکیٹڈ اور اسکلڈ لوگوں کی, اور جس کی وجہ سے انکم فردر ایکسپینڈ کرنا آف دیز پیپل جو کہ اسکلڈ ہیں وہ ایکسپینڈ کرنا بند ہو جاتی ہے. اور نیچرلی بیکاز لارجر نمبر آف پیپل ان دا انٹائر سوسائٹی اور ان دا انٹائر اکانومی آر دوز جو کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, تو آپ کو ڈفرینسز بہت زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتے. And therefore we see that as a consequence of this the inequality reaches a certain highest point and then it starts declining. So this results in this pattern which is called the inverted U hypothesis. As I mentioned, Simon Kuznets نے اس particular hypothesis کو present کرا, اور ان کے پیپر میں کوئی وجہ انہوں نے نہیں ڈیٹیلز کیے تھے یا پیٹرنس کس وجہ سے ہمیں یہ behavior observe کرنے کو ملتا ہے, انہوں نے کوئی reasons نکالے نہیں تھے. Later on a number of people came up with different types of interpretations جس کی مدد سے ہم اس کو انٹرپریٹ کرنے میں آسانی ہے, یا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ فیکٹرز ہو سکتے ہیں, جس میں میں نے آپ کے ساتھ ایک فیکٹر ڈسکس کیا وچ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا موسٹ پرومیننٹ ون, کہ ہیومن کیپٹل کے ریٹرنس کی وجہ سے آپ کو انکم پہلے انیکوالٹی دیکھنے کو ملتی ہے انکریز کرتی ہوئی پھر فال کرتی ہوئی. سو اف یو لک ایٹ دا کنٹریز ان دا ورلڈ وی سی سم سارٹ آف مکس ریزلٹس, کہ ہمیں کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں ہائی انکم ہے اور لیس انیکوالٹی ہے, اور ان کنٹریز میں انکلوڈیڈ ہے تائیوان, ساؤتھ کوریا, کوسٹا ریکا اور سری لنکا, کہ جہاں انکم بہت زیادہ ہے
اور ساتھ ہی میں انیکوالٹی بھی آپ کو کم دیکھنے کو مل رہا ہے. سو دس کنفرمز دا لیٹر پارٹ آف دس انورٹڈ یو. آن دا ادر ہینڈ وی سی سرٹن کنٹریز ان دا ورلڈ جہاں انکم بہت کم ہے اور ساتھ ہی میں انیکوالٹی بھی بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل ایتھوپیا کے اندر انکم بہت کم ہے اور انیکوالٹی بھی بہت کم ہے. بٹ اگین جیسے موزمبیک ہے وہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا انکم بھی کم ہے اور انیکوالٹی بھی بہت زیادہ ہے. سو وی سی سم سارٹ آف ڈائیورس کائنڈ آف اے تھنگ in the real world, and in order to confirm or validate this theory, a number of empirical studies have been conducted to see to what extent this kind of a situation actually prevails. And we see that multiple results have been obtained, aur usme the thing which I am going to show you and discuss with you right now is an output which was worked out by in a research paper. This has been done by Gary Fields. اور Gary Fields نے 35 countries کا ڈیٹا لیا اور میئر کیا empirically کہ whether the data validates the Kuznets curve or not. اور اس کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ if they take into account the data of all the 35 countries in account اور پھر وہ ایک relationship کو estimate کریں between inequality and income, تو as you can see you see some sort of pattern جو کہ inverted U کے ساتھ ملتا جلتا پیٹرن انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا. بٹ انٹرسٹنگلی دے سیڈ گیری فیلڈس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اگر ہم کنٹرول کریں لیٹن امیریکن کنٹریز کو جن میں انیکوالٹی کی ویلیوز کافی زیادہ ہیں, بلکہ جو 35 کنٹریز کا ڈیٹا انہوں نے لیا اس میں جو سب سے زیادہ انکم انیکوالٹی دیکھنے کو تھی that was pertaining to Latin American countries. So according to him, he said that when I controlled for the Latin American countries, جب ہم اس پرٹیکولر ڈیٹا کے اس سیکشن کو جو کہ لیٹن امیریکن کنٹریز کی ویلیوز تھیں ان کو جب ہم کنٹرول کر کے دوبارہ اسٹیمیٹ کرتے ہیں اسی ریلیشن شپ کو, تو وی ڈونٹ سی اینی سچ پیٹرن. سو دا انورٹیڈ یو وینشز. انورٹیڈ یو کے جو پیٹرن پورے کے پورے ڈیٹا سیٹ کے ساتھ دیکھنے کو ملا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. سو سم پیپل سیڈ اٹس جسٹ اے فلوک کہ یہ ایسے ہی کمپیوٹرس کے سافٹ ویئرس کے جو اسٹیٹسٹیکل انالیسس کی وجہ سے آپ کو یہ پیٹرن دیکھنے کو ملتی ہے. بٹ دیر آر سرٹن تھیئرسٹ جو کہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ایسا سچ میں ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی کنٹری پروگرس کرتی ہے تو شروع میں ڈسپیرٹیز انکم کے ٹرمز میں ہمیں بڑے ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملتے ہیں. بٹ جیسے جیسے وہ پروگرس زیادہ کرتی جاتی ہے یا ہائی لیول آف ڈیولپمنٹ اچیو کرتی ہے, دین دا ڈسپیرٹیز امنگ دا پیپل ان این اکانومی دے اسٹارٹ ٹیپرنگ ڈاؤن. سو another thing which validates whatever we were talking about right now is another study جس میں 5 countries کا ڈیٹا لیا گیا ہے اور اگین جی این آئی پر کیپیٹا کو ایکس ایکسس پہ رکھ کے جینی کوفیشینٹ کو وچ از اے میجر آف انکم انیکوالٹی کو ورٹیکل ایکسس پہ رکھا گیا ہے اور اسیس کیا گیا ہے. یہاں آپ کو جو نمبرز دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ ہر ایک کنٹری کو ریپرزینٹ کریں کہ ڈفرنٹ ڈیٹا پوائنٹس کو ریپرزینٹ کریں. فار ایگزامپل اف یو سی نمبر 1 وہ برازیل کا ڈیٹا ہے, تو اگر آپ 1 کی شیپ کو دیکھیں گے اس پوری ڈائگرام کے اندر 1 جو شیپ فارم کر رہے ہیں تو دیٹ از سم تھنگ وچ از اگین انورٹیڈ یو. سو وی کین انفر فرام دس کہ برازیل کا جو ڈیٹا لیا گیا ہے اس اسٹڈی کے اندر, اگین گیری فیلڈس کا یہ آپ کو فگر دکھا رہی ہوں میں, اس میں برازیل کا ڈیٹا اسٹرکٹلی فالو کرتا ہے انورٹیڈ یو کو, دیٹ انیکوالٹی فرسٹ انکریزز اینڈ دین ڈیکریزز ایز انکم گروز. بٹ اف یو لک ایٹ دا ڈیٹا فار ادر کنٹریز, فار ایگزامپل اگر آپ ہانگ کانگ اور سنگاپور کا ڈیٹا دیکھیں گے, ہانگ کانگ کی ویلیوز ریپرزینٹیڈ ہیں 4 سے اور سنگاپور کی ویلیوز کو 5 سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے. آپ کو انورٹیڈ یو کی بجائے ایک سیدھا یو دیکھنے کو مل رہا ہے. سو دس از سم تھنگ وچ از ان کنٹراسٹ ود دا انورٹیڈ یو ہائپوتھیسس. اور اگر ہم یو شیپ کو انٹرپریٹ کریں تو یہ بتا رہی ہے کہ جیسے جیسے گروتھ ہوا, گروتھ پروسیس ٹیکس پلیس ان ہانگ کانگ اینڈ سنگاپور, انکم انیکوالٹی انیشیلی ڈکلائنڈ اینڈ دین اٹ ہیز اسٹارٹیڈ گوئنگ اپ. So which is something opposite to what Simon Kuznets has identified in his inverted U hypothesis. And if you look at the collective spread of the data set, so aapko again you can see that if you exclude certain observations which can be treated as the outliers
بیکاز جنرلی آپ کو ایک مکس قسم کی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پہ کہ وہ نہ تو ایک پرفیکٹ انورٹیڈ یو ہے نہ ایک پرفیکٹ یو ہے. سو فرام دس وی کین انفر دیٹ وی ہیو گاٹ اے نمبر آف امپیریکل ایویڈینسز جو کہ سائمن کوزنٹز کی ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کنڈکٹ کیے گئے, بٹ دے ہیو کم اپ ود سیورل ڈفرنٹ ٹائپس آف کنکلوژنس, اور اس میں کچھ اسٹڈیز کنفرم کرتی ہیں پریزنس آف این انورٹیڈ یو. سم آف دا اسٹڈیز آئیڈینٹیفائی کہ انورٹیڈ یو نہیں ہوتی ہے, اسٹریٹ یو ہوتی ہے. سم آف دیم کنکلوڈ کہ دیر از نو سچ پیٹرن دیٹ ہیز بین انویسٹیگیٹڈ بائی دیم. سو the thing which we can infer from all this, یا جو میجر کنکلوژن ہم ڈرا کر سکتے ہیں اس پورے ڈسکشن سے, وہ یہ ہے کہ it depends upon the number of factors that are prevailing in an economy, جو کہ آپ کی انکم انیکوالٹی کو یا ڈسٹریبیوشن آف این انکم کو ایکسپینڈ کرنے میں یا نیرو ڈاؤن کرنے میں انفلوئنس کر سکتی ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ دا گروتھ آف انکم کا گروتھ کس سیکٹر میں کانسنٹریٹڈ ہے, اس کے بینیفٹس کہاں جا رہے ہیں, کس کو پہنچ رہے ہیں, آپ کا جو بھی آپ کے جو ایکسپانشن ہے اس کے بینیفیشریز کون لوگ ہو رہے ہیں. اف دا بینیفیشری آف ایکسپانشن ٹیکنگ پلیس ان این اکانومی از ایوری بڈی ہوز ایور از دیئر ان این اکانومی, اگر پوری کنٹری کے سارے لوگوں کو ایکولی فائدہ پہنچ رہا ہے, جو بھی کنٹری میں ترقی ہو رہی ہے, تو نیچرلی اس سے جو ہیو ناٹس ہیں, جو لوور لیول آف انکم کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ بھی ان کے اوپر بھی کچھ پازیٹیو امپیکٹ آئے گی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی سیڈ اف دا ایکول بینیفٹ is being provided to all the people who are living in a country, so naturally that may continue with whatever initial level of income inequality was. But if suppose the policies are designed in a way کہ وہ جو lower level of income کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ وہ صرف majorly ان کو facilitate کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں, تو that may result in tapering down the difference between the poor and the rich class. سو اس سے آپ کو انکم انیکوالٹی کم ہوتا ہوا دیکھنے کو ملے گا. وائی وی کنسیڈر پریزنس آف اے ہائی لیول آف انکم انیکوالٹی ایز سم تھنگ وچ از بیڈ. So this is something which may come into your mind. So the thing which I'm going to talk about is why we say that income inequality کا high level ہونا ایک بری بات ہے. اور اس کا سب سے جو میجر چیزیں ہیں, لائک اف وی سے دیٹ دیر از اے ہائی انکم انیکوالٹی پریویلنگ ان این اکانومی اینڈ دس از اے بیڈ تھنگ, اس کا وجہ کہ نیچرلی اگر ایک سیکشن کے پاس ہائی لیول آف انکم ہے, دوسرے سیکشن کے اوپر بہت لو لیول آف انکم ہے, تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ پراپرلی ایفیشینٹلی گروتھ کے پروسیس میں یا پروڈکشن کے پروسیس میں نائسلی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں, اور دس لیڈس ٹو سم تھنگ وچ از کالڈ اکنامک انیفیشنسی. سو جو آپ کی پوٹینشیل ہے سارے کے سارے لوگوں کی, اگر وہ سارے ریسورسز کو اور انڈیویجولس کی پوٹینشیل کو آپ نائسلی یوٹیلائز نہیں کر رہے, تو نیچرلی آپ جو آپ آؤٹ پٹ لیول کو پروڈیوس کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں. سو دس انڈیکیٹس دا پریزنس آف اکنامک انیفیشنسیز. دا سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از کہ اگر آپ کو ڈسپیرٹی زیادہ دیکھنے کو ملے گا, تو کچھ تھیریز کے اکارڈنگلی وہاں اس قسم کی سوسائٹی میں رینٹ سیکنگ بیہیویئر پیدا ہو جاتی ہے. سو یو مسٹ بی تھنکنگ ناؤ واٹ از مینٹ بائی رینٹ سیکنگ. رینٹ سیکنگ وہ سارے کے سارے باتیں ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کوئی کمپنی یا کوئی آرگنائزیشن یا کوئی انڈیویجول اپنے ریسورسز کو استعمال کر کے اکنامک گین کو حاصل کرے, کوئی ایسا فائدہ حاصل کرے جس کا صرف اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور سوسائٹی کو نہیں پہنچ رہا. سو دس از سم تھنگ وچ از کالڈ رینٹ سیکنگ بیہیویئر. سو اگر ہم انیفیشنسیز یا ڈسپیرٹیز دیکھتے ہیں تو وی سی کہ دیر از دس سرٹن سیکشن ان دا سوسائٹی یا ایک کلاس اپیئر ہو جاتی ہے جو کہ رینٹ سیکنگ بیہیویئر میں چلی جائے گی, کہ وہ بیوروکریٹس کو یا گورنمنٹ کو یا ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تاکہ جو بھی ٹھیکے یا کوئی بھی فائدے کی چیزیں ہیں وہ صرف ان تک پہنچے اور سوسائٹی کو سارے کا سارا امپیکٹ نہ, فائدہ نہ پہنچ سکے. مثلاً لائسنسز ہے
کوئی پیٹرول پمپ بنانے کے یا کسی پروجیکٹ کو لگانے کے یا کسی انڈسٹریل سیکٹر کو سرٹن ایریا کو ڈیولپ کرنا ہے یا کہیں سڑک بنانی ہے, تو جو رینٹ سیکنگ بہیویئر ہے اس میں یہ سارے کا سارا فائدہ اس سرٹن گروپ یا آرگنائزیشن کو پہنچایا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ سارے کے سارے عوام کو ایکولی اس کی ویلفیئر کا حصہ بنائیں. سو دس ریزلٹس ان اے بگر اور وائڈر گیپ in terms of income distribution. The third important thing is that naturally اس سے some sort of unrest, social unrest پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک آپ کی کلاس ہے پریویلنگ ان اے سوسائٹی جس کے پاس انکم بہت کم ہے, سائملٹینیسلی پیرلل ٹو دیٹ ایک اور کلاس ہے جس کا انکم پر کیپیٹا از ویری ہائی. سو دس may result کہ وہاں ایک جو بڑی ہیو ناٹس کی کلاس ہے یا لو لیول آف انکم ارن کرنے والی کلاس ہے وہ اپنے کچھ اس طرح کے پالیسیز یا اسٹریٹجیز بنانا شروع کر دیتی ہے جو کہ ناٹ ان لائن ود دا گورنمنٹ کے پالیسیز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سرٹن طرح کے پالیسیز بنے یا سرٹن طرح کے اسٹریٹجیز فالو ہونے چاہیے جو کہ ان کو سوٹ کرتے ہیں, اینڈ دیٹ مے لیڈ کہ وہ جو قانون یا جو بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ کنفرم نہیں کر رہے ہوتے. سو دس مے ریزلٹ ان سم سارٹ آف کریمنل ایکٹیویٹیز اور سوشل انریسٹ یا کوئی پولیٹیکل قسم کی موومنٹس جو کہ ریٹارڈ کرے گی یا سلو ڈاؤن کرے گی اوور آل گروتھ پروسیس کو. سو دیز کوڈ بی دا ایشوز جو کہ کریپ ان کر جاتے ہیں اگر ہم ایسی سوسائٹی کی بات کریں جہاں انکم ڈسپیرٹیز بہت زیادہ ہوں. Therefore, it is important to look at this particular important dimension, and naturally you can go for the solutions or the remedies only when you nicely know کہ اس وقت کیا انکم کے ڈسپیرٹیز کس ایکسٹینٹ تک موجود ہیں, اور اس کے لیے ہم ڈفرینٹ میجرز استعمال کرتے ہیں ان کو نائسلی اور پرفیکٹلی ایکوریٹلی میجر کرنے کے لیے. تھینک یو.